अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुरान हकीम अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, क़ुरान हकीम पर ईमान रखते हैं और क़ुरान हकीम को ज़रिए नजात भी समझते हैं। मगर काबिल अफ़सोस बात यह है कि हमारी अज़ीम अक्सरियत उसने आज तक क़ुरान हकीम का तर्जुमा अपनी ज़बान में ज़िंदगी में एक मरतबा भी नहीं पढ़ा। अज़ीम अक्सरियत को मालूम नहीं कि क़ुरान हकीम हमसे क्या चाहता है, क़ुरान हकीम के हमसे मुतालिबात क्या हैं। इंशाअल्लाह ताला एक सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, मुतालबात क़ुरान के उन्वान से। मकसद ये है कि क़ुरान का पैगाम हमारे सामने वाज़े हो, क़ुरान हकीम हमसे क्या चाहता है, क़ुरान हकीम के हमसे मुतालबात क्या हैं, क़ुरान हकीम के हमसे तकाज़े क्या हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जारी करदा एक मुंतखब निसाब क़ुरानी का तसलसल है, जिसको मुतालबात क़ुरान की रोशनी में और सूरत में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बरसों पहले क़ुरान हकीम के मुंतखब मकामात के दुरूस दिए, जो हर किस्म के मीडिया पर आज भी दस्तयाब हैं। और फिर उनके बाद हमारे एक और उस्ताद इंजीनियर नवीद अहमद मरहूम ने इसके निकात को तहरीरी शक्ल में जमा किया। इंशाअल्लाह इन दोनों के इम्तिजाज से, यानी उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान और उस्ताद मोहतरम इंजीनियर नवीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरतब करदा निकात, उनका खुलासा इस सीरीज़ में हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं चाहूँगा, क्योंकि हम क़ुरान हकीम का एक निसाब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, क़ुरान हकीम की मुंतखब मकामात का मुताला आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, क़ुरान हकीम के मुख्तलिफ़ मुतालबात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना आज की नशिस्त में सबसे पहले क़ुरान हकीम का एक बुनियादी तारुफ़ मेरे और आपके सामने आ जाए। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तारुफ़ क़ुरान की तरफ। तारुफ़ क़ुरान से मेरी मुराद इस नशिस्त में ये है कि चंद सवालात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे और उनके जवाबात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और यूँ चंद सवाल और जवाब इनकी रोशनी में क़ुरान हकीम का एक बुनियादी तारुफ़ हमारे सामने आएगा। 12 सवालात कोशिश होगी कि आज की नशिस्त में हम आपके सामने रखें तारुफ़ क़ुरान हकीम के उन्वान से, और फिर इन 12 सवालात के जवाबात की रोशनी में क़ुरान हकीम का एक बुनियादी तारुफ़ मेरे और आपके सामने आ जाए। चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ, और वह आप स्क्रीन पर भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं, और वो है क़ुरान हकीम क्या है। क़ुरान हकीम की डेफिनेशन कह लीजिए, क़ुरान हकीम का तारुफ़ कह लीजिए। इसको एक जुमले में अगर हम कहना चाहें तो वो ये है कि क़ुरान हकीम अल्लाह ताला का कलाम है। क़ुरान हकीम अल्लाह ताला का कलाम है। एक से ज़ायद मकामात पर क़ुरान हकीम में ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुरान को अपना कलाम करार दिया है। मिसाल के तौर पर सूरह तौबा की आयत नंबर 6 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइन आहदु मिनल मुश्रिकीन सजारका फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह। और अगर मुश्रिकीन में से तुम में से कोई तुमसे पनाह का तलबगार हो, मुश्रिकीन में से कोई तुमसे पनाह चाहे तो उसको पनाह दे दो, हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह। ये कुरान के अल्फाज कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले। तो कुरान हकीम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना कलाम करार दिया। आपका मेरा ईमान है कि ये जिस कुरान की आज हम तिलावत करते हैं, ये वही अल्फाज हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। तो कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम। अगली बात इसी के तसलसल में है, और वो दूसरा सवाल है जो आपके सामने हम रखना चाहेंगे। दूसरा सवाल ये है, कुरान हकीम की अज़मत का क्या मकाम है। ज़ाहिरी बात है, कुरान हकीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और सबसे बड़ी बात यही इस कुरान की अज़मत के लिए काफ़ी है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम, अल्लाह
جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا آدمی گفتگو کرے تو اس کی بات کو ویٹیج دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے۔ کوئی بادشاہ کلام کرے، کوئی صدر کلام کرے، کسی ملک کا سربراہ کلام کرے تو بات میں ویٹیج اور قدر بڑھ جاتی ہے۔ پوری کائنات کا بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالی، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالی، قرآن اس اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے، اور یہی قرآن حکیم کی عظمت کی اہم ترین وجہ ہے۔ اسی تسلسل میں ایک اور اہم نقطہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ کلام اللہ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی وہی تاثیر ہے جو تاثیر تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ تجلی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ظاہر ہونے والی ایک حقیقت کہہ لیجئے، جس کا اظہار ہوا قرآن حکیم ایک مقام پر اس کا ذکر آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے خود قرآن حکیم کی عظمت پر قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اسکرین پر آپ ٹیکسٹ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 21 عظمت قرآن پر قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ فرما رہے اگر اس قرآن کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو تم دیکھتے وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی وہ بات ہے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں ہمارے سامنے آتی ہے، طویل آیت ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہم اپنی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، اگر پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو پھر اے موسیٰ تم ہمیں دیکھ لینا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی ایک تجلی کا ظہور فرمایا پہاڑ پر، تو پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ قرآن کا بیان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں۔ اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تجلی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا۔ اگر یہ کلام کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین کرام غور کیجئے، پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام قرآن، پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام قرآن حکیم، آپ کے اور میرے دلوں پر اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے آپ کے میرے دل میں کب کپاہٹ کتنی طاری ہوتی ہے۔ اس قرآن کے نزول، ہاں نزول، میں محسوس کروں کہ یہ قرآن میرے لیے ہے، میرے دل پر اس قرآن حکیم کا کس قدر اثر ہوتا ہے، اور کیا میں اس قرآن حکیم کو دنیا کی عظیم ترین نعمت سمجھ کر اپنے شب و روز اس قرآن حکیم کے ساتھ لگاتا ہوں یا نہیں۔ یہ ہمارا دوسرا نقطہ تھا تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے کہ قرآن حکیم کی عظمت کی کیا وجہ ہے یا قرآن حکیم کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ ناظرین کرام، اس دوسرے سوال کے تسلسل میں ایک اور بات رکھنا چاہوں گا عظمت قرآن کے حوالے سے۔ قرآن حکیم صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جس کا مقابلہ بندوں کا کلام نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج بار بار قرآن نے پیش کیا۔ کبھی قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طور میں، قرآن جیسا کلام لے آؤ۔ کبھی قرآن سورہ ہود اور سورہ یونس میں کہتا چلو 10 سورتیں لے آؤ، کہیں ایک ہی سورت کا ذکر بھی آتا ہے، مگر کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا کہ یہ رب کائنات کا کلام ہے اور زندہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہاں ایک اور مقام میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کا رکھنا چاہوں گا جو ہم سب کو یاد ہے۔ عظمت قرآن پر ایک بڑا قیمتی اور پیارا مقام سورۃ الرحمن کی پہلی 4 آیات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اس کو بیان، قوت گویائی، قوت بیان اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عطا فرمائی۔ 4 آیتیں ہیں سورہ رحمان کی، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ ان 4 آیات میں کلائمیکس کی، عروج کی 4 باتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے ان 4 باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اہم ترین صفت ہے
رحمان، رحمت کی صفات، اور ان میں سب سے پیارا نام الرحمن، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ٹھانٹے مارتے سمندر کی طرح جوش کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ دوسری آیت علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا۔ سارے علوم اللہ ہی نے انسانوں کو عطا فرمائے، لیکن چوٹی کا علم، اہم ترین علم، کلائمیکس کا علم جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا وہ قرآن کا علم ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائے، جنات، چرند، پرند سب، لیکن اللہ کی تخلیق کا شاہکار، اللہ کی کریشن کا ماسٹر پیس وہ انسان ہے۔ اور نمبر 4 علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، حالانکہ دیکھنے کی، سننے کی، ہر طرح کی صلاحیت اللہ ہی نے عطا فرمائی، لیکن اہم ترین صلاحیت جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی وہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ تو وہ اللہ جس نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن عطا فرمایا، اس مخلوق کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس بہترین کلام کے لیے استعمال کرے۔ مطالبات قرآن اسی تسلسل میں ایک ادنا سی کوشش ہے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی۔ اور ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناصحین کرام، بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کی عظمت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مبارک جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک طویل حدیث ہے جامع ترمذی میں، اور اس طویل حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ایک طویل خطبہ ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترمذی کی روایت میں۔ اس کے آخری 4 جملے بہت ہی پیارے، بہت ہی قیمتی ہیں۔ فرمایا، من قال بہ صدقہ، اس قرآن کے مطابق جس نے بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ ومن حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ 4 باتیں، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق کلام کرنے، قرآن کے مطابق عمل کرنے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیارے جملے رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے عظمت قرآن کے حوالے سے، اور یہ عظمت قرآن بزبان صاحب قرآن ہمارے سامنے آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام، بڑا دلچسپ سوال ہے، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ عملی سوال ہے۔ تعارف قرآن حکیم کے ضمن میں تیسرا سوال اس وقت ہمارے سامنے ہے، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ بنیادی جواب، قرآن حکیم نوع انسانی کی روحانی ضرورت پوری کرنے یعنی اس کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوا۔ قرآن سے ثواب بھی ملتا ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے بغیر سمجھے کوئی تلاوت کرے تب بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا قول ہے۔ لیکن پرائمیرلی، بنیادی طور پر قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ میری اور آپ کی روح کی ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو ہدایت ملے اور اس ہدایت کے مطابق میں اور آپ عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ چنانچہ قرآن اپنا یہی تعارف ہمارے سامنے رکھتا ہے، کبھی فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کبھی فرمایا ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں فرمایا یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، کہیں فرمایا کہ اللہ اپنی آیات تمہیں عطا فرماتا ہے تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو تیسرا سوال، قرآن حکیم کیوں نازل ہوا؟ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے۔ یہی تو دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو قرآن میری اور آپ کی تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو ہمیں فقط ثواب کے طور پر قرآن کو نہیں پڑھنا بلکہ ہدایت کے لیے بھی قرآن کو سمجھنا ہے، اور مطالبات قرآن اسی کی ایک ادنا کوشش ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال چوتھا سوال ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ قرآن حکیم کب نازل ہوا؟ اس کے 2 جوابات ہیں۔ قرآن حکیم 2 مراحل میں نازل ہوا۔ قرآن حکیم 2 مراحل میں نازل ہوا، اور کبھی کبھی ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے،
جب سورہ قدر کا مطالعہ کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ کبھی قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے رمضان میں نازل فرمایا۔ سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوی زندگی تو 23 برس کی ہے، اور قرآن قدر کی رات میں نازل ہوا، قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو آئیے آج اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کب نازل ہوا یہ سوال ہے۔ قرآن حکیم 2 مراحل میں نازل ہوا۔ پہلا مرحلہ اس میں قرآن حکیم لیلۃ القدر میں، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، رمضان میں جو آتی ہے، شب قدر میں لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، پہلے آسمان پر لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور دوسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں دنیاوی آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے سے قرآن نازل ہوا، 22-23 برس کی مدت میں۔ اس کو کہتے بطور تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ تو انزال ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے قدر کی رات میں دنیاوی آسمان پر نزول ہو گیا، اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے دنیاوی آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوژن اگر کبھی تھا تو وہ اب دور ہو چکا ہوگا۔ قرآن کا نزول 2 مراحل میں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ 5واں سوال ہے قرآن حکیم کہاں نازل ہوا، کس ایریا میں نازل ہوا؟ یہ بھی دلچسپ سوال ہے، اور اس میں بھی ایک اور مزید دلچسپ بات ہمارے سامنے آئے گی، شاید بعض ساتھی پہلی مرتبہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں۔ قرآن حکیم سرزمین حجاز یعنی مکہ، مدینہ اور ان شہروں کے اطراف کے علاقے میں نازل ہوا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف کے علاقے حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں قرآن حکیم نازل ہوا۔ ایک بات، مگر دوسری بات 2 آیات کا ایکسیپشن ہے۔ البتہ 2 آیات کا ایکسیپشن وہ نوٹ کر لیجئے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آسمان پر عطا کی گئیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مشہور آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی شب تحفے کے طور پر آسمان پر بلا کر، بلکہ آسمانوں پر بلا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئیں۔ تو 5واں سوال، اس کا جواب یہ بنا قرآن حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، اور 2 آیات آسمانوں پر معراج کی شب سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور اگلے سوال یہ ہے قرآن حکیم کیسے نازل ہوا؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کیسے نازل ہوا قرآن حکیم؟ بڑی انٹرسٹنگ بات، بہت عظیم بات یہاں بیان میں آ رہی ہے۔ قرآن حکیم کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھ چکے، اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتے، پھٹ جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ اگر ہوتا یا پہاڑ اگر ہوتے، وہ دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جو کوئی بھی جبریل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کرتا ہے معاذ اللہ، تو جان لو کہ بے شک انہوں نے، جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ تورات لکھی ہوئی تختیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، لیکن قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ کیا وہ قلب مصطفیٰ ہوگا؟ اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایک سوال اگلا ہے، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، مشہور سوال ہے، قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں؟ بہت سارے نام ہیں۔ ایک بہت مشہور بزرگ اور عالم ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے 55 کے قریب نام قرآن حکیم کے بتائے ہیں۔ یہ نام قرآن میں بھی آتے ہیں، یہ نام قرآن حکیم کے احادیث مبارکہ میں بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند ناموں کا ذکر کر رہے ہیں: القرآن، پڑھی جانے والی کتاب; المصحف، مصحف اردو میں بھی کہتے ہیں، کتاب کو بھی کہا جاتا ہے; الکتاب، معروف نام ہے، قرآن کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے; الفرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام; الہدا، ہدایت، گائیڈنس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی; النور، روشنی جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں; الموعظہ، قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے; الذکر، ریممبرنس، ایڈمونیشن، یاد دہانی;
الذکر اس کے معنی یاد دہانی، قرآن بھی یاد دہانی ہے، ہمیں ہماری زندگی کے مسائل اور ہماری زندگی کی حقیقت قرآن بیان فرماتا ہے۔ پھر المہیمن نگہبانی کرنے والا، پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، قرآن پچھلی کتابوں کی صحیح تعلیم ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ الحکیم حکمت والا کلام، العزیز بڑی بزرگی والا کلام، المبین واضح کلام، بین اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، المبین واضح کلام، العلی بڑا بلند مرتبے والا کلام، اسی طرح الکریم تکریم والا کلام، المجید عظمت والا کلام، احسن الحدیث بہترین بات، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے نام قرآن حکیم کے حوالے سے قرآن میں بھی ملتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ 8واں سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ سادہ سا جواب تو ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اس میں ایک نقطے کے اضافے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم دیہات کی خالص عربی زبان میں نازل ہوا۔ آپ کے علم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، جو دیہات سے آئی تھیں مکہ مکرمہ میں۔ اس زمانے میں جو عربی مبین تھی، واضح عربی زبان، فصاح لغہ فصاح جسے کہا جاتا ہے، فصیح عربی، وہ دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، اور عربوں کو اپنی زبان پر بھی ایک ناز تھا، اور عربی بڑی قیمتی، بڑی جامع، بڑی وسیع زبان بھی ہے، تو وہ خالص زبان سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو دیہات والوں کے حوالے کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہاں وقت گزارا ہے، یہ بات معروف ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، مثال کے طور پر سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 میں، الشعراء آیت 195، بلسان عربی مبین، عربی مبین زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ جب قرآن حکیم کا نزول مکمل ہوا تو جو عربی مبین ہے اور قرآن عربی جسے کہا جائے گا، وہ بھی وہاں پر انٹیکٹ ہو گئی۔ دنیا کی زبانیں بدلتی رہتی ہیں، اسپوکن عربک آج بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن قرآنک عربک وہیں اسٹیٹک ہو گئی، روک دی گئی جب قرآن نازل ہوا۔ خیر، یہ ایک الگ علمی بحث ہے، لیکن دیہات کی خالص عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو، قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ 9ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ 9واں سوال ہے، قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن ہے اور ایک بڑا اہم گوشہ ہے قرآن حکیم کے اسلوب کا۔ اسلوب کو ہم اسٹائل بھی کہہ دیا کرتے ہیں انگلش میں۔ قرآن حکیم کا اسلوب تقریری ہے۔ قرآن حکیم کی ہر صورت گویا اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے، اور قرآن حکیم کا اسلوب نہ عام نثر کا ہے اور نہ شاعرانہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو شاعری کے حوالے سے نفی بھی فرما دی۔ سورہ یاسین کے مشہور آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 قرآن حکیم میں فرمایا گیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر سکھایا اور نہ وہ ان کے شائن شان ہے، بلکہ قرآن فرما رہا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، قرآن ایک ذکر، ایک یاد دہانی ہے اور واضح قرآن ہے، ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کر کے عطا فرمایا۔ پہلی بات، قرآن حکیم کا اسلوب تقریر کا سا ہے، اور یہ صورتیں جو قرآن حکیم میں ہیں ان کا انداز خطبے کا سا ہے۔ خطبہ، اوریشن جسے ہم کہتے ہیں، اور تقریر کا انداز۔ خطبے میں ایک مقرر یا خطیب، اس کے جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے، کبھی سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، کبھی غائب جو تھرڈ پرسن میں ان کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، کبھی خطیب اپنا ذکر کرتا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ بھی ہوا کرتا ہے، جذبات کی ترجمانی بھی ہوا کرتی ہے، کبھی ایک دلیل کبھی دوسری دلیل پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو انداز خطبے کا ہے، اوریشن کا ہے، تقریر کا بھی ہے، خطابت کا بھی ہے، یہ انداز ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ قرآن عام نثر کی کتاب نہیں کہ پہلے چیپٹر میں جو بات آ گئی وہ آخری چیپٹر میں نہیں آ سکتی، نہ قرآن شاعری ہے جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت کا حوالہ دیا گیا، بلکہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے خطبات۔ پھر خطبے کے اسلوب میں اوپننگ بڑی جاندار ہوتی ہے، کلوزنگ بڑی جاندار ہوتی ہے، درمیان میں تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ آیات قرآنی میں یہ انداز، قرآن کی صورتوں میں ہمیں یہ انداز ملتا ہے۔ تو حاصل کلام قرآن حکیم کا اسلوب خطابت کا سا ہے، تقریر کا سا ہے۔ یہ کوئی عام معنی میں نہ نثر کی کوئی کتاب ہے نہ شاعری ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا خطاب اور اللہ رب العالمین کی تقریر ہے، جس کو آج آپ اور میں تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں 10ویں سوال کی طرف۔ تعارف قرآن حکیم کے حوالے سے 10واں سوال ہے، قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کس طرح ہوئی؟ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ قرآن حکیم کی ترتیب 2 اعتبارات سے ہے۔ نمبر 1، ترتیب نزولی،
یعنی آرڈر آف ریولیشن، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا تدوین کیا جانا، ترتیب نزولی جس کے اعتبار سے پہلی صورت العلق ہے، مشہور آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، مگر وہ ریولیشن کے آرڈر کے اعتبار سے، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ اور قرآن حکیم کی ترتیب دوسری جو ہے وہ ترتیب تلاوت، جس کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے۔ جب آج ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے تو سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے۔ تو ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب تلاوت، جس کے اعتبار سے اب ہم ترتیب سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اور پہلی صورت سورۃ الفاتحہ اس حوالے سے۔ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام، اور تعارف قرآن حکیم کے ضمن میں اگلی بات جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے قرآن حکیم کی ترکیب و تقسیم کیا ہے۔ یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے، بہت کچھ اس میں تفصیلات ہیں، آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آیات کی تعداد 6236 ہے۔ پریشان ہو گئے نا آپ؟ جی ہاں، ہم نے مشہور ایک تعداد سنی ہے 6666 کی، 6666، ایسے ہی سنا ہے نا؟ جبکہ درست تعداد ہے، قرآن حکیم کا مصحف میرے سامنے بھی موجود ہے، اور آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، ہر سورت کے آخر میں اس کا آیت نمبر ہوتا ہے، آخری آیت کا، اس کو آپ ایڈ کرتے چلے جائیے کیلکولیٹر پر یا کمپیوٹر پر، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس جو فگر آئے گی وہ 6236 ہوگی۔ نمبر 2، سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، اور منزل کے جمع منازل یا احزاب کی تعداد 7 ہے۔ تو 6236 آیات، 114 صورتیں اور 7 منزلیں، یہ تقسیم دور نبوی میں ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے بھی ایک اہم نکتہ مزید سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جبریل امین قرآن لا رہے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو یاد ہو رہا تھا۔ دلچسپ نکتہ ہے، قرآن حکیم کے پہلے حافظ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو حفظ کراتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لکھواتے بھی تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی بتاتے کون سی صورت کو کس مقام پر رکھنا ہے، کس آیت کو کس صورت میں کہاں رکھنا ہے۔ چنانچہ صورتیں بھی متعین ہو گئیں دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور منزلوں کا تعین بھی ہو گیا، 7 منزلیں قرآن حکیم کی، اور مقصود تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں قرآن کو مرتب کیا گیا، اس کی بھی تفصیل ہے جو ہم علمی کتابوں میں سمجھ سکتے ہیں، قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک رسم الخط مینیو اسکرپٹ پر امت کو جمع کر دیا گیا۔ یہ تفصیل طلب باتیں جس کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو دور نبوی میں قرآن مکمل نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حفظ کرایا، اور لکھا ہوا مختلف لوگوں کے پاس تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کیا گیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رسم الخط، رائٹنگ اسٹائل جسے سادہ زبان میں کہیں گے، ایک مینیو اسکرپٹ پر امت کو جمع کر دیا گیا۔ یہ ہے آیات کی تعداد کے اعتبار سے، صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور منزلوں کی تعداد کے اعتبار سے جو معاملہ دور نبوی اور دور صحابہ میں ہو گیا۔ بعد کے دور میں ایک اور تقسیم کی گئی، اور وہ رکوعوں کے اعتبار سے ہے۔ رکوعوں کی تعداد ہے کل 558۔ اس میں بھی یہ غلط بات مشہور ہو گئی، 540 کی تعداد، یہ بات درست نہیں ہے۔ درست تعداد رکوعوں کی ہے 558، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ایک رکعت میں چند وہ آیات جن میں ایک بات مکمل ہو جائے تو وہ کتنی آیات ہوں، تو وہ نشان لگا دیا جاتا ہے رکوع کا، اور رکوعوں کی تعداد قرآن حکیم میں 558۔ اور آخری بات، وہ پاروں کی تقسیم ہے۔ پاروں کی تقسیم کے اعتبار سے 30 پارے ہیں قرآن حکیم کے۔ یہ تقسیم دور صحابہ کی بھی بات کی ہے۔ رکوعوں کی تقسیم اور پاروں کی تقسیم دور صحابہ کے بعد ہوئی، لیکن 30 پاروں کی تقسیم کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی؟ اب شاید ایسا ہو کہ 360 حصے کرنے پڑ جائیں تاکہ ایک سال میں مکمل ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 11واں سوال مکمل ہوا قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم کے اعتبار سے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 12 ہے، قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے ان سوالات میں سے
ایک بہت ہی اہم بلکہ اہم ترین سوالات میں ٹاپ آف دا لسٹ ایک سوال ہے، اس سے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم نے آج اسے ثواب کی کتاب سمجھا، بچیوں کو جہیز میں ہم نے دے دیا، دکان پر ہم نے برکت کے لیے رکھ دیا، میڈیا پر بھی برکت کے لیے قرآن کی تلاوت ہوگی، باقی سارا دن جو ہے وہ بے حیائی، فحاشی اور ریانی دکھائی جاتی رہتی ہے۔ رمضان میں ہم نے قرآن کھول لیا، اس کے بعد ہم نے بند کر دیا، کسی کا انتقال ہوگا تو ہم قرآن کو کھول لیں گے۔ استغفر اللہ، قرآن زندہ کلام ہے زندوں کے لیے، اور قرآن ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہمارے لیے۔ تو قرآن حکیم کے فہم سے کیا مراد، یہ 12واں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس ضمن میں چند باتیں۔ سب سے پہلا نقطہ تذکر اور تدبر کے حوالے سے، یہ اصطلاحات خود قرآن حکیم نے استعمال کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تدبر غور و فکر کی دعوت بھی ہے، اور تذکر نصیحت حاصل کرنے کا پیغام بھی قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ آئیے تذکر اور تدبر کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں۔ تذکر کے معنی ہے یاد دہانی حاصل کرنا یا نصیحت اخذ کرنا۔ یاد دہانی ہماری زندگی کی حقیقت کے بارے میں اور ہمارے مقصد زندگی کے بارے میں، اور نصیحت کس بات کے لیے کہ مجھے اس زمین پر رب نے بھیجا تو مجھے کیسے زندگی بسر کرنی۔ یہ قرآن کا سادہ بنیادی پیغام ہے تمام انسانیت کے لیے، اور اس کے لیے اوپن انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے۔ قرآن کی مشہور آیت ہے جو 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں آئی، سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک ہی آیت 4 مرتبہ آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری اصل زندگی کیا ہے، مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بنیادی ہدایت کے حصول کے لیے قرآن سب کے لیے آسان ہے۔ لیکن قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ آج بھی دنیا میں اقبال کے کلام پر اور شیکسپیئر کے کلام پر اور نہ جانے کس کس کے کلام پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ سب تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو رب کائنات کے کلام کی گہرائی اور اس کی ڈیپتھ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم کے فہم کا ایک اور پہلو ہے تدبر۔ تدبر کے معنی ہے گہرا غور و فکر، قرآن کی ڈیپتھ میں اتر کر علم و حکمت کے موتی تلاش کرنا، جدید مسائل کا حل تلاش کرنا اور فقہی احکامات کا استنباط کرنا، انفر کرنا۔ یہ جو گہرے موضوعات ہیں اور گہرائی کی باتیں ہیں، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ یہ خاص لوگوں کا کام ہے جنہوں نے زندگیاں وقف کی اس کام کے لیے، تو چند موتی ان کو مل جائیں گے۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم قرآن ایک عام آدمی کو بھی ایڈریس کرتا ہے بنیادی معاملات کے لیے، اور قرآن ہر غور و فکر کرنے والے کو گہرائی میں اتر کر علم و حکمت کے موتی تلاش کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ہر دونوں سطحوں پر اپنے اعتبار سے کام ہونا چاہیے۔ عوام کے سامنے بھی قرآن کو رکھا جائے، عوام بھی قرآن کو سمجھیں اپنے فہم کے مطابق، اور اہل علم اپنی علمی پیاس کو بجانے کی کوشش کریں قرآن میں تدبر کے انداز سے گہرا غور و فکر کر کے۔ ناظرین کرام، فہم قرآن کے حوالے سے چند اور بھی پہلو ہیں، اور ان چند پہلوؤں پر آئیے ہم مزید بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختصراً۔ نمبر 1، محکم اور متشابہ آیات۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں ذکر ہے قرآن میں کچھ آیات محکم بہت واضح ہیں، یہ ہیں اکثر جن میں احکامات کا بیان، ان پر ایمان بھی اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور کچھ آیات متشابہ ہیں جن کے معنی واضح نہیں، اللہ کی کرسی مثال کے طور پر، ان پر ہمارا ایمان ہو، اس میں زیادہ ہم ضد نہ کریں۔ اگلا موضوع تعویل خاص اور تعویل عام۔ شان نزول کے الفاظ ہم نے سمجھے ہیں، جانتے ہیں۔ قرآن کی چند آیات، یہ بہت ساری آیات مخصوص موقع پر، مخصوص حالات میں، مخصوص واقعے کی وجہ سے نازل ہوئیں، تو اس تناظر میں ان کو سمجھنا تعویل خاص کہلاتا ہے۔ لیکن قرآن ہر دور کے لیے رہنمائی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، فیہ ذکرکم، فرمایا تمہارا ذکر اس میں موجود ہے۔ تو آج ہمارے لیے قرآن کی رہنمائی کیا ہے؟ یہ تعویل عام کہلاتی ہے۔ تو خاص پس منظر میں بھی قرآن کی آیات کو سمجھنا اور آج کے لیے رہنمائی حاصل کرنا، ان دونوں پہلوؤں سے بھی قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے عقائد اور اوامر و نواہی کا فہم۔ عقائد عقیدے کی جمع، اوامر و نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ظاہری بات ہے دین اللہ کے رسول پر مکمل ہو گیا علیہ السلام، تو عقائد اور احکامات کے حوالے سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہے۔ سنت سے رہنمائی، صحابہ کرام کی زندگیوں سے رہنمائی، ان کے اقوال سے رہنمائی، تو عقائد اور احکامات واضح ہو جائیں گے۔
ایسا تو نہیں کہ کسی عقیدے کا آج اضافہ کر دیا جائے، عبادات میں کوئی اضافہ کر دیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگلا نقطہ ہے سائنسی حقائق کا فہم۔ دور جدید میں ریسرچ ہو رہی ہے، بہت سارے حکمت کے گوشے کھل رہے ہیں، قرآن کی باتیں جو اشارتاً قرآن نے کہیں، گو کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، مگر قرآن حکیم نے کچھ اشارے کیے، اور آج دور جدید کی ریسرچ کے نتیجے میں کچھ باتیں واضح ہو رہی ہیں، چاہے وہ بگ بینگ کی طرف اشارہ ہو، بلیک ہولز کی طرف اشارہ ہو، وہ مکھی کے اندر جو میریکلز ہیں ان کی طرف اشارہ ہو۔ تو جدید دور کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا کر ان حقائق جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا سمجھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس زبان میں آخری بات، قرآن حکیم کا اصل فہم۔ قرآن حکیم ایک انقلابی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے دوران قرآن نازل ہوا۔ 23 برس کی انقلابی جد و جہد، تب اللہ کا دین غالب ہوا، جہاں طائف اور احد کے میدان بھی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا بہتا ہوا خون بھی ہے، اور 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ جب تک وہ جد و جہد ہمارے سامنے نہ ہو جس کے دوران قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہوگی، قرآن کا اصل فہم ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس جد و جہد میں شمولیت بھی بہرحال بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آخری سوال ہے، قرآن حکیم کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، پروگرام کا وقت ہو رہا ہے مکمل۔ 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ایمان اور تعظیم، دل کی گہرائیوں سے مانیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، دل سے بھی ماننا ضروری ہے۔ نمبر 2، تلاوت، یعنی آداب کے ساتھ روزانہ قرآن حکیم پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا مستقل بنیادوں پر۔ نمبر 3، تفہیم، یعنی قرآن کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ نمبر 4، عمل، یعنی قرآن حکیم کے احکامات پر انفرادی زندگی میں عمل کرنا اور اجتماعی زندگی میں ان کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا۔ انفرادی زندگی میں فوراً عمل اور اجتماعی معاملات میں قرآن کے نفاذ کی کوشش، یہ 4تھا حق ہے قرآن کا۔ اور 5واں حق تبلیغ، یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ، یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے مختصراً تعارف رکھ رہا ہوں مطالبات قرآن کے حوالے سے۔ ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ مطالبات قرآن کا اصل مقصد اس پروگرام کو، اس سیریز کو پیش کرنے کا، قرآن حکیم کی روشنی میں دین اسلام کا جامع تصور کیا ہے، یہ قرآن انقلابی تصور کیا پیش کرتا ہے اسلام کو، اس کو ہم جانیں گے۔ اور نمبر 2، دین اسلام کے ایک مسلمان سے عملی تقاضے کیا ہیں۔ ہمارا کام صرف کلمہ پڑھنا نہیں، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، تو دین کا جامع تصور کیا ہے اور دین اسلام کے مسلمان سے عملی تقاضے کیا ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ باقی رہا اس پوری سیریز کا تفصیلی تعارف، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سورۃ العصر سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، سیریز کا آغاز کریں گے۔ تب میں آپ کے سامنے اس مطالبات قرآن کی آئندہ کی نشستوں کا بھی ایک مختصر جائزہ پیش کروں گا کہ 6 حصوں میں انشاءاللہ تعالی اس پوری سیریز کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمارا اگلا پروگرام جو باقاعدہ پہلا درس ہوگا مطالبات قرآن کا، وہ سورۃ العصر پر مشتمل ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، جب ہم سورۃ العصر کا مطالعہ شروع کریں گے اگلے پروگرام میں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے ہمارا واقعتاً گہرا تعلق قائم کرنے اور قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔